अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको आप सबको सुखी और सलामत रखे दुनिया और आखिरत की भलाइयों के साथ। मेरे अजीज़ों, बहनों, भाई और दोस्तों, देखें, ज़िंदगी में फ़ैसला करते वक्त हमेशा ये याद रखें कि दूर का फ़ायदा सोचने से जो है मामलात जो है कभी कभी ऐसे होते हैं कि नज़दीक के मामलात ख़राब हो जाते हैं, और कभी कभी दूर के नुकसानात देखने से जो मौजूदा मामलात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि करीबी फ़ायदा सोचने से पहले दूर का नुकसान सोच लिया करें, और दूर का नुकसान सोचने से पहले करीबी फ़ायदा सोच लिया करें। ये ज़िंदगी में दो ऐसे मामलात हैं कि कोई भी फ़ैसला करते वक्त ये आपको या तो आपकी ज़िंदगी को बना जाते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा याद रखें कि फ़ैसला जब भी करें हमेशा उसके पॉजिटिव पहलू को देखें, फिर उसके नेगेटिव पहलू पर गौर करें, उसके बाद आप फ़ैसला करें। और जज्बाती फ़ैसलों से परहेज़ करें। जज्बाती फ़ैसले हमेशा पछतावा देते हैं, और जज्बाती फ़ैसले हमेशा इंसान को नुकसान देते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा भी है, और लोगों पे जो मेरा एनालिसिस है, मुशाहिदा है, वो भी है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो भी जज्बाती फ़ैसले जिन लोगों ने ज़िंदगी में किया उन्होंने हमेशा नुकसान उठाए, और जिन लोगों ने दूर का फ़ायदा और नुकसान देखे बिना फ़ैसले किए उन्होंने भी नुकसान उठाए। और सबसे बड़ा मसला जो आता है फ़ैसला लेने में वो स्टेटस को का आता है कि स्टेटस को हम बुनियाद बना लेते हैं और उस पर इंसानियत का मयार तय करते हैं और उस पर इंसान को परखते हैं। इंसान की परख का मयार हमने जो दुनियावी स्टेटस है उसको कायम कर लिया है। मटेरियलिस्टिक लाइफ को हमने फ़ैसलों का मयार तय कर लिया है। किसी इंसान को परखने का मयार जो तय कर लिया है वो हमने मटेरियलिस्टिक लाइफ को बना लिया है। किसके पास कितना बैलेंस है, जायदाद है और बंगला है, किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितनी सोशल पावर है, ये चीज़ें हमारी जो हैं ये हमारी बुनियाद बन गई हैं। क्यों? क्योंकि तरबियत दुरुस्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि तालीम दुरुस्त नहीं थी। और जो तालीम इस स्टेटस को से बचाती है वो तालीम तो हमने हासिल ही नहीं की। उस तालीम की तरफ तो ना हमारे वालिदैन ने रुझान दिया, ना हमने ख़ुद रुझान किया। तो नतीजा ये निकल रहा है कि सोसाइटी में हर तरफ लड़ाई झगड़े फसाद और जो है बहुत से मामलात ख़राब हुए हैं। स्पेशली मैं इस बात की तरफ आना चाहूँगा कि रिश्तों के मामले में हमेशा जो है वो आप ये ना देखें कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना पावरफुल है, कोई कितना, बस ये देखें कि सिर्फ़ ये देखें कि कोई इंसान है, बस किसी में इंसानियत है। अगर वो इंसानियत के मयार पे पूरा उतर रहा हो तो आप उनमें पहल करें। और सबसे पहली जो बात है वो मैं ये सब पे ज़ोर देना चाहूँगा कि रिश्तों के जितने भी मामलात हैं वो अपनी फ़ैमिली में तय करें। फ़ैमिली से बाहर रिश्ते ना दें, क्योंकि बहुत नुकसानात हो रहे हैं। कोई किसी का वाली वारिस नहीं बनता, लेकिन फ़ैमिली में अगर रिश्ता हो जाए तो उसका ये फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है कि दोनों तरफ की पार्टियां जो हैं वो स्टैंड ले लेती हैं और सुलह की तरफ बढ़ती हैं, और एक दूसरे की मुदाखलत करके और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करके बचाव करा के मियाँ बीवी को दोबारा एक राइट डायरेक्शन दे देते हैं कि ठीक है भाई अभी तुम चलो, और दोनों ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी शादियां होती हैं जो बाहर इंसान देता है उसका मसला ये होता है, और बाहर से जो करता है शादियां उसका मसला ये होता है कि ट्रस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की है, और दोनों पार्टियां साइड पे हो जाती हैं। मामलात तय हो जाने के बाद वक्ती तौर तो अपनी खामियां छुपा कर एक दूसरे को बहुत अच्छा पेश किया जाता है कि मैं ही सबसे आला हूँ, और लड़की वाले कहते हैं कि मैं ही सबसे आला हूँ। मतलब दोनों तरफ से मैं हमेशा बात दोनों को इक्वल रख के किया करता हूँ। तो क्या नुकसानात होते हैं कि जब शादी हो जाने के बाद असलियत सामने आना शुरू होती है तो हर बंदा हैंड्स अप कर जाता है, और निफाक और नफ़रत और बुग़्ज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि यार हमने क्या समझ के शादी की थी और ये क्या निकले।
تو میں اس حوالے سے آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شادی ہمیشہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور شادی کو پریفر کریں کہ اپنی فیملی کے اندر شادی کریں۔ آپ زندگی میں یاد کریں گے کہ کسی بندے نے مشورہ دیا تھا۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا موجودہ سوسائٹی پہ لاکھوں لوگوں پہ مشاہدہ ہے، اور لاکھوں لوگوں کی کالیں میں نے سنی ہوئی ہیں، اور عورتوں کا اور مردوں کا درد سنا ہے جو لوگوں کو پیش آ رہا ہے۔ اور یہ جتنی بھی شادیاں ہیں یہ دھوکے فریب کی شادیاں ہیں۔ جو بھی انسان باہر شادی کرتا ہے یا باہر سے شادی کرتا ہے یا اپنی بہن بیٹیوں کو باہر بیاتا ہے، یہ دھوکے کی شادیاں ہیں۔ بہت کوئی قسمت والا ہو یا بہت کوئی اچھا انسان ہو تو وہ آگے چل جاتی ہیں شادیاں، لیکن آپ خود مشاہدہ کر کے دیکھ لیں اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں معاملات جو ہیں بہت گمبھیر معاملات ہیں، اور ڈائیورس کا ریشو انتہائی خطرناک حد تک جا چکا ہے۔ تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو ضرور پڑھائیں، ایجوکیشن دلوائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنی زمین نہ چھوڑیں، اپنی جو بیس ہے اس کو نہ چھوڑیں، اپنی اوقات کو نہ چھوڑیں۔ آپ خود پڑھیں، خود آپ جنرل بنیں، کرنل بنیں، آپ جو کچھ مرضی آپ بنیں، آپ پرائم منسٹر بنیں، ایم پی اے بنیں، ایم این اے بنیں، جو کچھ مرضی آپ بنیں، چاہے ریڈی بان بنیں یا کچھ بھی بنیں، یار روزی کمانی ہے نا، عزت کی اور حلال کی ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، اپنی سپیس نہ چھوڑیں، اپنی اوقات، اپنی بیس نہ چھوڑیں۔ جب آپ یہ سٹیٹس کو میں آ جائیں گے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کسی ان پڑھ سے شادی کر کے میری زندگی کیسے سنور سکتی ہے یا گزر سکتی ہے، دوسری عورت پڑھی لکھی ہے اگر وہ یہ سوچے گی کہ میری کسی ان پڑھ کے ساتھ زندگی کیسے گزر سکتی ہے، تو اسی چیز نے ہم لوگوں کو رشتوں سے دور کر دیا ہے، اور رشتے دور ہونے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپس کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے سوسائٹی میں کہ ہم لوگوں نے رشتے باہر کیے، باہر دیے، تو کیا ہوا کہ باہر کے لوگ تو باہر ہی رہتے ہیں، اپنے نہیں بن سکتے، باہر کی عورتیں باہر کی رہتی ہیں، اپنے نہیں بن سکتی، تو ان کو فیملی میں ایڈجسٹ ہوتے ہوتے جس کو بھی آپ بیاہ کر لائیں گے یا اپنی بیٹی کو بیاہ کر دیں گے یا بہن کو، تو اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوتے اگر تو اس کی تربیت بہت اعلیٰ معیار کی ہے تو وہ فوراً ایڈجسٹ ہو جائے گی اس فیملی میں جا کے۔ اگر بیاہ کر آنے والی لڑکی کی تربیت بہت اعلیٰ ہے تو وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی، لیکن جس کے پاس دین کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور جو حلال اور حرام کی تفریق اور تمیز نہیں جانتی، اور جو احترام اور اخلاقیات نہیں جانتی، وہ نہ آپ کی فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے آ کر، نہ آپ کی فیملی سے جا کر کسی دوسری فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ایڈجسٹ ہو بھی گئی تو اسے ایڈجسٹ ہونے کے لیے کم از کم 15 سال چاہیے اور 3 بچے چاہیے۔ اس کے بعد اس کا مائنڈ تھوڑا سا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج میں حالات دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھا لیا ہے، لیکن مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ بیٹیوں بہنوں کو پڑھا تو لیا ہے، مسائل یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ پھر ہم ان کا ہم پلا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایم اے پاس ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور بی ایڈ کیا ہوا ہے، ٹیچر لگی ہوئی ہے، اور انجینئر ہے، اور فلان ہے، اور یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹس۔ ہم اس سٹیٹس کے معیار کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیاوی ڈگریوں کی پرکھ کو ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے ہم پلا رشتہ ملے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ملے، اور انجینئر ہے تو انجینئر ملے، تو ان مسائل کی وجہ سے جو رشتے ہیں وہ نہیں مل پاتے سوسائٹی میں، تو بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بہنیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور وقت پہ رشتے نہیں ہو پاتے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیس، اپنی اوقات نہ چھوڑیں، پڑھیں ضرور، ڈگریاں حاصل کریں، جو کچھ مرضی کریں، افسر بنیں، جو کچھ مرضی بنیں، لیکن اپنی فیملی کو نہ چھوڑیں۔ رشتے فیملی میں ہی کریں اور فیملی میں ہی دیں، آپ یاد رکھیں گے کہ ساری زندگی کے بینیفٹس ہوں گے اس میں۔ اور یہ تو آپ کو پریکٹیکلی آپ اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں جنہوں نے فیملی میں رشتے کیے وہ کتنے کامیاب ہیں، اور جو لوگ فیملیوں سے باہر نکلے وہ کتنے مشکل میں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپشن نہ ہو تو پھر تو کسی پہ ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپشن موجود ہیں تو 3-4 سال کے ڈیفرنس کو آپ موضوع بنا کر اور موضوع بحث بنا کر اور جو ہے آپ انکار کا بہانہ نہ بنائیں،
اور کوشش کریں کہ فیملی میں رشتے کریں اور فیملی میں ہی رشتے دیں. تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، وہ رہے گا ہمیشہ آپ کا، ان پہ بھی، دوسری پارٹی پہ بھی اور دوسری پارٹی کا آپ پر بھی. تو یہ اس دھوکے سے نکلیں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکے بازی کے چکر میں جو رشتے ہو رہے ہیں، جو موجودہ حالات میں رشتے ہو رہے ہیں کہ انجینئر کو انجینئر ہی ملے، تو وہ اس کا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ وہ انجینئر کو انجینئر تو مل جاتا ہے، لیکن انجینئر کر اگر ڈگری اٹھا کر وہ نکما گھوم رہا ہے اور تو ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا. تو یہ مسائل ہیں. تو آپ سٹیٹس کو سے باہر نکلیں. تو ہمیشہ جذباتی فیصلے نہ کریں رشتوں کے معاملے میں، اور زندگی کے کسی بھی معاملے میں فیصلہ لینے سے پہلے جذباتی فیصلہ نہ کریں. نمبر 2، ہمیشہ اس کا پازیٹیو پہلو اور نیگیٹو پہلو دونوں پہ دور تک سوچیں کہ اس کا پازیٹیو پہلو کیا نکلے گا، اس کا نیگیٹو پہلو کیا نکلے گا. اس کے بعد فیصلہ کریں تو آپ کی زندگی کا وہ فیصلہ ہمیشہ مستند ہوگا. آپ کو زندگی میں کبھی اس فیصلے پہ پچھتاوا ہی نہیں ہو سکتا، نہ کبھی پچھتاوا ہوگا. لیکن اگر آپ نے ظاہری حسن اور ظاہری حسن پرستی اور ظاہری سٹیٹس کو سے متاثر ہو کر رشتے کر لیے یا رشتے دے دیے، تو کیا ہوگا جب وہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں پورا اتریں گے یا نکلیں گے نہیں آپ کے معیار کے مطابق، تو دونوں پارٹیوں کے نقصانات ہوں گے، لڑائی جھگڑے اور فساد ہوں گے. اور وہ ان فساد کا اینڈ طلاق ہے. اور آج سوسائٹی میں آپ خود دیکھ لیں، میرا تو تجربہ ہو چکا ہے نا، کہ مشاہدہ ہو چکا ہے کہ میں اس نتیجے پر یہ جو باتیں کر رہا ہوں کسی نتیجے پر پہنچ کے کر رہا ہوں. اور آپ لوگ خود دیکھ لیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ خود سوسائٹی میں جا کے چیک کریں، خود آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد کے رشتوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے ناکام ہوئے. تو میری آپ سب سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب میرے بہن ہیں، بھائی ہیں، میری قوم ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب یہ معاملات دیکھتا ہوں میں کہ ایک بچہ اور دو بچے اور گھر اجڑ گئے اور طلاق ہو گئی اور لڑکی جو ہے وہ واپس چلی گئی. اور مسائل کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. تو جب بھی رشتے دیں یا کریں تو کبھی بھی فائنینشیل پہلو کو ذہن میں نہ رکھیں. عورت کی جائیداد آپ کے کسی کام کی نہیں، اور آپ کی جائیداد عورت کے خاندان والوں کے کسی کام کی نہیں. یہ دو باتیں آپ سوچ لیں اور اس کو بنیاد بنا لیں ہر فیصلے کی، تب آپ کا رشتہ بیسٹ ہوگا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اسٹیٹس کو سے باہر نکلیں اور اپنی بیس پہ رہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ایجوکیشن کا فائدہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کو دینا یار. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی بہن بیٹی کو اگر اتنا آپ نے ایجوکیٹڈ کر لیا ہے تو اس کی ایجوکیشن کا فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کو دیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے. اور یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پڑھا لیتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو، ایم اے کروا لیا، ایم اے 8 کروا لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی لگ گئی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، ڈاکٹر بھی بن گئی، ڈاکٹر بھی لگ گئی، انجینئر بھی بن گئی، انجینئر بھی لگ گئی. کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر پیسے پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر خاوند کی آمدنی کم ہو گئی تو پھر جھگڑا، خاوند کی آمدنی زیادہ ہو گئی تو پھر جھگڑا. یار ان چیزوں کو مسائل، ان چیزوں کو، یہ چیزیں جو ہیں یہ رشتے تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. جب بھی کسی بھی رشتے میں آپ فائنینشیل پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کے رشتے برباد ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رشتے تباہ ہو جائیں گے، آپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکیں گے، نہ کوئی آپ سے محبت کر سکے گا. ظاہر سی بات ہے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. پہل تو بہرکیف ہمیں خود کرنی ہوگی. اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری اس بات پہ ضرور غور کریں. اپنی بہنیں میری سن رہی ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، میرے عزیز سن رہے ہیں، دوست سن رہے ہیں، جو بھی کوئی بھی سن رہے ہیں، آپ سب لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے اور میں اللہ نے مجھے جو شعور دیا ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رشتے فیملی کے اندر ہی کریں، فیملی کے اندر ہی دیں. اور یہ سٹیٹس کو کہ جو جھوٹا سٹیٹس کو ہم نے اپنے اوپر تھوپا ہوا ہے انگریز کی غلامی کی وجہ سے اور انگریز کے وہ جو رہن سہن ہے اس سے متاثر ہو کر اس سے نکلیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اور نکاح کو عام کریں، نکاح کو رواج دیں
اور نکاح کو رواج دینے کے لیے کاغذ کی ڈگریوں کو بہانے نہ بنائیں، اور یہ باتیں مت کریں کہ میری بیٹی پڑھی ہوئی ہے یا میرا بیٹا بہت ہائی ایجوکیٹڈ ہے اور آپ کی بیٹی سے ہم کیسے نکاح کر دیں، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ جہلوں والی باتیں ہیں، اور اگر آپ ایسا کر کے شادی کریں گے، اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بیٹوں کی شادی کریں، آپ جہاں آپ کا بیٹا اگر ایم ایس سی کیا ہوا ہے اس نے، تو کسی ایم ایس سی والی سے شادی کر دیں اس کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد نہ وہ بہو ہوگی نہ وہ بیوی ہوگی، پھر آپ کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی بیٹی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، اسٹڈی کی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو اپنے لیول کے مطابق رشتے پہ کر دیں گے یا اپنے سے اونچے رشتے پہ کر دیں گے، تو سب سے پہلا جھگڑا فائنینشیل ایشوز پہ شروع ہوگا۔ اور فیملی میں آج کل جو ہم لوگوں نے جو پیسے کو ہی اپنا سب کچھ ایمان بنا لیا ہے، اس پیسے کو ایمان بنانے کی وجہ سے ہماری سارے رشتے برباد ہو چکے ہیں۔ ایون جو سگے رشتے ہیں ان میں بھی محبت نہیں رہی، الفت نہیں رہی، چاہت نہیں رہی۔ تو میں آج نوجوانوں سے زیادہ مخاطب ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے وقت ضرور سوچیں، لیکن جب فیصلہ کر لیں تو پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے، کسی کی بہن بیٹی کو برباد نہ کریں۔ اور بہنوں بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے، آپ سوچ کے فیصلہ کریں، اپنے والدین کو بتائیں۔ اگر کوئی نقص ہے تو شادی سے پہلے ہی اپنے والدین کو انکار کر دیں، لیکن شادی ہو جانے کے بعد کسی کے بیٹے کو برباد نہ کریں، کسی کے بیٹے کی اولاد کو برباد نہ کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے 3 بچے ہیں، ڈائیورس ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے جی؟ کہ مجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے، لڑکیاں کہہ رہی ہیں۔ واو، یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، واو گریٹ۔ مجھے بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا جب میں نے یہ باتیں سنی ایک محترمہ سے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میں نے تو انہیں پازیٹیو ہی، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طرح میں نے ان سے بھی بات کی کہ دیکھیں ابھی 3 بچے ہیں آپ کے، آپ کہاں جائیں گی؟ کون شادی کرے گا آپ سے؟ نہیں، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تو آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں، لیکن میرا جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ ان بچوں کو باپ کا پیار کوئی نہیں دے سکے گا، اور آپ اپنی خواہشات کے لیے تو آپ شادی کر لیں گی، لیکن ان بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک لڑکے کا فون آیا اور کہتا ہے سر کہ یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، میں اس سے میرے والدین نے شادی کرا دی تھی، میں اس سے نہیں رہنا چاہتا، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں ابھی سنگل سائڈ سن کے تو کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسا آپ مجھے بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ والدین نے جو بھی شادی کیا، جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ اور اگر آپ کو میرا فیصلہ، میری بات بری لگ رہی ہے تو میری سارا آنکھوں پہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، چاہے کسی کو کڑوی لگے یا اچھی لگے یا بری لگے، لیکن آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اسی کے ساتھ نباہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں نا۔ اگر عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، اگر خاوند اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو سب کچھ دنیاوی حقوق سے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شرعی حقوق سے تو کوئی بھی دستبردار نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک اللہ پاک کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ میں شرعی حقوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرعی حقوق تو مرد پہ بھی لازم ہے، عورت پہ بھی لازم ہے، لیکن جو دنیاوی حقوق کا میں نے ذکر اس لیے کر لوں کہ جو دنیاوی حقوق کے مطابق ہم نے، جو دنیاوی سٹیٹس کو کے مطابق ہم نے حقوق طے کیے ہوئے ہیں اپنے، کہ یہ ہمارے حقوق ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار کوٹھی بنگلہ جائیداد اور عیش کی زندگی اور اکیلے رہنا، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اور فیملی میں رہنے کے لیے دوسروں کی بات کو برداشت کر کے اگنور کرنا پڑتا ہے، اور انا کا مسئلہ بنا کر رشتے توڑنا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سٹیٹس کو سے نکلیں، اور جب رشتے طے ہو جائیں اور معاملات آگے چل پڑیں تو پھر تو پیچھے مڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈائیورس والی سائڈ پہ بالکل نہ جائیں، نباہ کریں، پھر عورت کو سمجھا کے نباہ کریں۔ اگر آپ کی بہن بیٹی ہے تو اس کو سمجھا کر اسے کہیں کہ بس سب ٹھیک ہے، پہلے تیرے پاس آپشن تھا، جب شادی سے پہلے تیرے پاس آپشن تھا، اب یہ شادی ہو چکی ہے تو پھر کیا بکواس کرنے کا فائدہ ہے؟ پھر تو نباہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دونوں سائڈوں سے، گھر کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں آپ کی، کچھ بھی ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، سب کو سمجھائیں۔ عورت کو سمجھائے بنا آپ آگے نہیں چل سکتے۔
اور عورت کو سمجھائے بنا آپ کا گھر آباد نہیں ہو سکتا. اور ذرا دل بڑا کر کے نا، بڑے ظرف کے ساتھ. اگر مرد کو اللہ نے مرد اسی لیے بنایا ہے کہ اس کا دل بڑا کیا ہے، جگر بڑا کیا ہے، تو بڑے جگر کے ساتھ ہر کچھ سہ کر آگے چلنا سیکھیں. اور وقتی طور غصہ آئے بھی تو سائڈ مار جایا کریں، بعد میں حکمت کے ساتھ سمجھا دیا کریں، عورت سمجھ جاتی ہے. اور بہنوں بیٹیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی یہ اسٹیٹس کو کے چکر سے نکلیں. اور اگر 2 وقت کی روٹی اللہ رب العزت نے 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ گھروں میں دی ہوئی ہے، تو اپنے والدین کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تنگ دستیوں میں آپ کے معاملات کو ٹیکل کیا اور آپ کی پرورش کی. اور اگر آپ کے والدین کسی جگہ پر ہیں تو ان کے والدین کو دیکھیں، اپنے پردادا کو دیکھیں کہ انہوں نے جو بھی چلا ہے شروع سے، آپ ان کے پیچھے دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو غریب ہی ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس بات سے باہر نکل آئیں. یہ جو ہم نے دنیاوی اسٹیٹس کو کے چکر بنائے ہوئے ہیں، امیر غریب اور ڈگریاں اور اسٹیٹس اور پڑھا لکھا اور یہ چیزیں برباد کر رہی ہیں سب کو. اور ان سے باہر نکلیں اور شریعت کے مطابق دیکھیں کہ کون آپ کی فیملی کے لیے بیسٹ ہے، تو آپ شادی کر لیں اور فیملی کے اندر شادی کریں. آپ کو لائف ٹائم بینیفٹس ہوں گے، آپ کی اولاد کو بھی اس کے بینیفٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کبھی مطلب غیر پن فیل نہیں ہوگا. لیکن باہر شادیاں کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 40 سال بھی ہو جائیں گے تو آپ غیر کے غیر ہی رہیں گے ان کی فیملی میں، اور ان کی فیملی آپ کی فیملی کے لیے غیر کی غیر ہی رہے گی. تو یہ باہر نکلنے والے معاملات سے بچیں. ٹھیک ہے، اور یہ انگریز کی مسلمان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور مسلمان کا توکل ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو انگریز کا جو معاملات ہیں، یہ جو فیملی میں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ فیملی میں شادی کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ پیدا ہو جاتی ہیں. یہ مسلمان کا ایمان نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ایمان نہیں ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے کیا بھاگنا. ماشاء اللہ قان لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا نہ ہی کوئی مخلوق تمہیں نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ موت دے سکتی ہے، اور نہ ہی مردے میں جان پیدا کر سکتی ہے. تو پھر ان باتوں پہ کیا دنیا کی باتوں میں آ کر اور دنیاوی باتوں میں آ کر اور انگریز اور فرنگی ذہن کی باتوں میں آ کر ہم جو ہے اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور اپنے اسلام سے ہٹ جائیں اور اس بات کو موضوع بنا لیں کہ فیملی میں شادی کریں گے تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ مسلمان کے ایمان کی شان نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کے ایمان کی شان یہ ہے کہ دین کے حوالے سے اس کے لیے کون سی بہتر عورت ہے، اور دین کے حوالے سے اس کی بہن، اس کے بیٹی کے لیے کون سا مرد بہتر رہے گا. یہ مسلمان کے سٹیٹس کا معیار ہے، جو کہ آج میری پوری سوسائٹی میں نہیں ہے. بہرحال میں اس بارے میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے خلاف کل فتوے آنا شروع ہو جائیں. لیکن میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو دین کی تعلیم بھی دلوائیں، اپنی بیویوں کو آپ کی ذمہ داری ہے دین کی تعلیم ضرور دلوائیں. کیونکہ یہ 3 رشتے ہیں، بہن، بیوی، بیٹی. ان 3 رشتوں کی تربیت اگر آپ نے اچھی کی تو آپ کی نسلوں کی تربیت اچھی ہوگی. اگر آپ نے ان 3 رشتوں کی تربیت میں کمی چھوڑ دی تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، سلامت رہیے. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ سلامت رکھے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.